बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। लगता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जहां जहां मामलात ठीक करने थे वो कर लिए। इनकलाब और मार्च के गुबारों से हवा निकली मालूम हो रही है। पाकिस्तान के माजी के सानिहात और हादिसात का असर है शायद। कोई दुरुस्त समत भी कदम उठाए हमें साजिश ही महसूस होती है। क्या किस्मत पाई है। पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने नवाज हुकूमत से अपना दस्ते ताउन नहीं खींचा। पीपल्स पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमने भी क्या किस्मत पाई है। दिल से वहम ही नहीं जाते। कोई सिद्के दिल से कितनी ही बेहतरी के लिए कोशिश करे, हमें भी वो सिद्के दिल से साजिश ही मालूम होती है। और हो भी क्यों ना, हमने 66-67 सालों में हादसों के सिवा और देखा ही क्या है। 1977 के इंतखाबात में धांधली हुई। भुट्टो के सियासी मुखालिफिन ने धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू की, मगर ज़ियाउल हक और उनके हुनरमंदों ने इस तहरीक को भुट्टो के अदालती कत्ल का जरिया बना लिया। हम ऐसी ही साजिशों के जख्म खुर्दा हैं। माजी की ये कीमियागरी हमारी यादों में आसेब की तरह रची बसी है। ये ऐसे ही साजिशों का समर है कि हमें सन्नाटों में भी साजिशों के शोर सुनाई देते हैं। किसी साहिब कमाल की नीयत पे शक करना यकीनन बुरी बात है, मगर अपने माजी की यादों के जितने भी सांचे हमें दस्तयाब हैं, मौजूदा दौर का हर वाकया इन दस्तयाब सांचों में से किसी न किसी एक में पूरा बैठ जाता है। इमरान खान धांधली के खिलाफ सदा एहतजाज पहले रोज से बुलंद कर रहे हैं, मगर मुतहरिक अचानक 1 साल बाद हुए। उनका ये तहर्रुक शुकूक व शुबात पैदा कर रहा था। कान सभी के खड़े हुए। नून लीग फिक्रमंद ना होती तो ये बात गैर फितरी होना थी। अलबत्ता पीपल्स पार्टी का मामले में मुदाखलत करना इस बात की दलील थी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होती, उसे भी मालूम हो रही है। खबर है कि इमरान खान अपना आजादी मार्च एक जलसे तक महदूद करने का इरादा कर चुके हैं। दूसरी तरफ रह जाते हैं ताहिरुल कादरी, जो इनकलाब की तारीख नहीं दे रहे बल्कि नवाज शरीफ साहब को मुनाजरे की दावत दे रहे हैं, और वो जवाब में मौलाना ताहिर अशरफी का नाम दे रहे हैं। इन हालात में मालूम यह हो रहा है कि इमरान खान का आजादी मार्च और ताहिरुल कादरी का इनकलाब अगर जमहूरियत या हुकूमत के लिए कोई खतरा था तो इस पर काबू पाया जा चुका है। नून लीग को अपनी इस मुश्किल पर काबू पाने में मदद ज़रबे अज़्ब ऑपरेशन की तरफ से मिली है। गोया गुबारों से हवाएं निकल चुकी हैं, या फिर ये भी कोई नजर का धोखा है। इसी सब पर बात होगी। हमारे साथ शरीफ लगते हैं सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, और उमर रियाज अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं। सबसे पहले अंदलीब साहिबा आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो तहर्रुक पैदा हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया वो PTI की तरफ से पैदा हुआ है। अब ये खबरें आ रही हैं कुछ अखबारात में, इलाक़ाई अखबारात में, सिंध के अखबार में ये भी आया है कि हमारे परवेज़ रशीद साहब ज़ेर इत्तलात हैं, उन्होंने कह दिया है कि खुर्शीद शाह साहब ने कुछ बीच बिचाव कराया है, इमरान खान साहब धरना नहीं देंगे। एक तो परवेज़ रशीद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, उनके बयानात सुबह और शाम और दोपहर चेंज होते रहते हैं। आप कंपेयर कर लें। कभी वो कहते थे, एक ज़माने में आपको याद है 30 अक्टूबर को मैं शायद आपके स्टूडियो में ही बैठी थी, तो उन्होंने शर्त लगाई थी कि अगर 16,000 से ज़्यादा बंदा आ गया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा और PTI ज्वाइन कर लूँगा। वो दिन और आज का दिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम तो दलील के साथ हैं, गुलेल के साथ नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो नून लीग को खुद परवेज़ रशीद से पहुँची है, हमें और बाकियों को क्या। तो परवेज़ रशीद की क्रेडिबिलिटी अपनी पार्टी के अंदर भी और अपने कॉलीग्स के अंदर भी, ख्वाजा आसिफ के साथ, चौधरी निसार के साथ, मीडिया में आ चुका है। नाम उन्होंने खुर्शीद शाह साहब का लिया है कि उन्होंने कुछ मुलाकातें तो हुई हैं, तो वो तो फिर आप खुर्शीद शाह साहब से पूछे ना, हमारे साथ तो कोई मुलाकात नहीं। इंसाफ ने फैसला तो आखिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कुछ बातें नहीं बता रहे। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, वो यही कहते हैं कि बस वहां जाके पता लगेगा। इसमें धरना नहीं होगा, मतलब लोगों को पहले मोटिवेट करते हैं, कुछ बताते हैं कि वहां क्या हो रहा है, लोग तैयारी करते हैं, मतलब वहां बस जलसा होगा और उसके बाद खत्म। उसामा, पहली बात तो ये है कि जो होगा, अगर हम वो सारा, इनकी तरह तो नहीं है ना कि इन्होंने अनाउंस किया कि जी 15 दिन की हम तकरीबात करेंगे, उसके बाद अनाउंस किया नहीं जी परेड होगी, उसके बाद अनाउंस किया कि नहीं जी पार्लियामेंट में होगी। हम जो अनाउंस करेंगे वो एन मौके पे करेंगे, हमारे सब लोगों को पता है, तैयारी है, और हम उस पर स्टिक करेंगे। इससे पहले जो चहमगोइयाँ हैं वो अपोजिशन का जो काम है अपोज करना, वो हमें करते रहेंगे और ये चहमगोइयाँ चलती रहेंगी। लेकिन असल में जो इशू है, कंफ्यूजन है, केओस है, कमोशन है, वो नून लीग की अपनी रैंक्स में है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करके बयानात नहीं देते, उसके बाद एक दूसरे को फंसा लेता है और उसके बाद इनको सफाइयाँ पेश करनी पड़ती है। हमारा तो बयान पहले से ये था कि जी 4 सीटें होंगी, 4 सीटें अगर ना हुई, और 4 सीटों को फिर हमने एक डेडलाइन दी, आपको पता है 1 महीने की, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद हमने कहा जी सारा ऑडिट होगा, अभी भी हम उसी पे हैं।
اور لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ میں یہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ جب تک کہ سچ نہ نکلے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نہ ہو، ہم اپنی سفر میں اور اپنی جد و جہد میں کنٹینیو رہیں. اور جو پروگرام وہاں جا کے واضح ہوگا. خطرہ ٹل گیا عظیم قادری صاحب؟ آپ کئی نسلوں سے اس معاملے میں ہیں، سیاست میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تھا ہی نہیں. یہ بڑی غلط پرسیپشن تھی جو شاید کسی تحریک انصاف سے کوئی خطرہ نہیں تھا. نہیں، میرا نہیں خیال ہونا چاہیے کسی ڈیموکریٹک فورس سے کسی قسم کا بھی خطرہ. رائٹ ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. دھرنا دیں تب بھی؟ بالکل، دھرنا دینا بھی ان کا رائٹ ہے. اٹ از دیئر فنڈامنٹل رائٹ، پولیٹیکل رائٹ ہے. لیکن جو یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس پہ ہم کنونسڈ ہیں اور ہمارے پاس بڑے اس کے مطلب آرگومنٹس ہیں کہ یہ ساری انکانسٹیٹیوشنل انڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں. اور اگر ہم ان کو ان ڈیمانڈز کی بات کریں تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. جو ان کا مارچ ہے وہ بالکل ڈیموکریٹک ہے. یہ آئیں، اپنی بات کریں، اپنی بات بیٹھ کے کریں، کچھ دن رک کے کریں، یہ ان کا رائٹ ہے. دس از دیئر بورن فنڈامنٹل رائٹ. اس پولیٹیکل رائٹ سے ان کو کوئی نہ تو روک رہا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے، بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں اسلام آباد میں ان کو کسی قسم کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو، کوئی اور ضرورت ہو، ہم حاضر ہیں. تو پھر سعد رفیق صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ مارچ اور انقلاب کا وقت نہیں ہے، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، ایسے کام نہ کریں؟ یہ ایک اور سبجیکٹ ہے. دیکھیں، جب آپ مارچ کرتے ہیں اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں انقلاب کہ 10 لاکھ لوگ، انقلاب میں بعد میں آتا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے. 10 لاکھ عوامی تحریک پولیٹیکل پارٹی. سر میں عرض کر دیتا ہوں نا، 10 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو 10 لاکھ لوگ آج تک تو پاکستان کی تاریخ میں کہیں اکٹھے نہیں ہوئے. دوسری بات، مان لیا ان کی بات کیا آ رہے ہیں، تو ایک لاجسٹکس چاہیے نا ان کو لے کے جانے کے لیے. 2-4 ارب روپیہ لگے گا. تو اگر وہ 2-4 ارب روپیہ لگے گا اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی مسہپ ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ٹینشن ہے، ایک ٹیررزم کی سٹرائڈ ہے، آل اوور پاکستان ہے، تمام لیڈرشپ ایٹ تھریٹ ہے، تمام لیڈرشپ پہ جو ہے وہ سیریس کنسرنز ہیں، پروونشل گورنمنٹس کے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو. ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ لا اینڈ آرڈر، اور اسی طرح ہی کے پی کے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. سو دیر از اے ویری سیریس ایشو، اور اس کو ہم بہت محنت کر رہے ہیں سب لوگ کہ یہ نہ ہو کہ اس ملک کی قیادت، آپ یاد کیجئے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جب وہ شہادت ہوئی ان کی، تو ضیاع ہوا ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کا، بڑی پرابلم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جلاؤ گراؤ اور پھر سو اینڈ سو. یہ خدشات ہیں، تو بہرحال اس کے ارینجمنٹ صاحب کریں. ہاں، اور ہم نے اس کو یہ پرابلم کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں. اس پہ بھی آتے ہیں. مجھے بتائیں، انقلاب کا آپ نے طاہر شریف صاحب کو آگے کر دیا، مناظرے کا چیلنج میاں نواز شریف صاحب کو ملتا ہے، وہ قبول کرتے نہیں ہیں، اور طاہر شریف صاحب کو آپ آگے کر دیتے ہیں. آپ ایک طرف پولیٹیکل فورسز کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ کوئی پولیٹیکل ایڈنٹی. نہیں، پولیٹیکل فورسز کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم نے نہ تو کسی مناظرے کا چیلنج قبول کیا ہے، نہ کرنا ہے، اور نہ ہی ہمارے کہنے پہ طاہر شریفی صاحب نے یا کسی نے ان کو چیلنج دیا ہے. وہ اس انقلاب کو فتنہ کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاہر القادری خود اور ان کا انقلاب فتنہ ہے. مسلم لیگ نون کیا کہتے ہیں؟ میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جس انقلاب کی بات کی جا رہی ہے وہ ان لیٹر ان اسپرٹ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری ہے، فتنہ ہے. میں عرض آ رہا ہوں ادھر، اس کی کمپلیشن اور اس کا وے آف ڈوئنگ جو ہے وہ آج تک طاہر القادری صاحب بھی نہیں بتا سکے. کل بھی میں ایک پروگرام میں سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جائیں گے اور وہ یہ کس طرح ہوگا یہ میں نہیں بتاؤں گا. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ایک مکتبہ فکر کے بڑے اچھے عالم دین ہیں، آپ دین کی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں دین پہ، اور آپ کا بڑی اسٹڈی ہے. میرے خیال میں کہ اقتدار کے حصول کے لیے اگر ایک بہت بڑا عالم دین متنازع ہو جائے تو اس کا نقصان نہ صرف دین کو ہوتا ہے بلکہ قوم کو ہوتا ہے، اور مجھے بھی ہے. میں آپ ذات مجھے بھی اس کا نقصان ہوگا. دوسری بات، آپ نے اس کو فتنہ کہا. میں نے نہیں کہا. مجھے کیوں نہیں، جس نے بھی کہا، میں تو طاہر شریف صاحب نے کہا ہے، مجھے اس ڈیبیٹ میں میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. چلیں ٹھیک ہے. عمر اعظم عباسی صاحب، یہ تو اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون تو نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کو اس پہ یقین ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الگ ہے، طاہر شریف صاحب الگ ہے؟ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں تو پھر طاہر شریف صاحب کو بھی چیلنج قبول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ تو اقبال کا فلسفہ ہے دین اور سیاست کے بارے میں کہ اس کا حسین امتزاج ہوتا ہے اور الگ الگ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے آپ پاکستان کے اندر چرچ کو یورپ کی طرح کلیسا کو الگ کر دیں اور بادشاہ کو الگ کر دیں اور پھر خرابیاں جنم لیتی ہیں.
ایک اچھا پیوریفائڈ لیڈر جس کا ویژن ہو, جس کا کیریکٹر ہو, جس کی سوچ ہو, جس نے ڈیلیور کیا ہو پوری دنیا کے 90 آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی صورت میں, تو وہ اس قوم کو آئینی اور قانونی شعور دینے کے بعد ڈیولوشن پلان دینے کے بعد ایک اچھا جو ہے وہ نظام دے سکتا ہے. آپ کی بات ہے جہاں تک مناظرے کی, پوری دنیا کے اندر اسامہ بھائی ہیلتھی ڈیبیٹ ہوتا ہے. لیڈرشپ کا ویژن پتہ چلتا ہے کہ آپ ملکی مسائل حل کرنے کی آپ میں کیپیبلٹیز ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کتنے ڈیوریبل ہیں اپنے سٹانسز کے اندر, اپنے ایکشنز کے اندر آپ کتنے پرو ایکٹیو ہیں, آپ کی کتنی سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے 20 نکات پہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا. دیٹ از اے گریٹ ڈیبیٹ جو امریکہ میں پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹی وی چینلز پہ آنے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ادھر سے تو جواب آیا نہیں. طاہر اشرفی صاحب کا چیلنج آپ کو قبول ہے اور کس کے پاس کیپیبلٹی ہے؟ مجھے بتائیں طاہر اشرفی صاحب کا چیلنج آپ کو, طاہر اشرفی صاحب کا چیلنج قبول ہے, ان سے مناظرے کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں اگر کنگ کانگ مووی یا ڈائناسور کی باقیات اس ملک کے اندر ہیں تو ایسے لوگوں کو, نان سیریس لوگوں کو ہم سیریس نہیں لیتے جو مناظرے کا چیلنج ہے. اگر کوئی انسانی شکل میں یہ تو ذاتیات اس طرح کے الفاظ نہ آپ مجھے بتائیں انہوں نے جو چیلنج آپ کو کیا ہے اس کا جواب دینا. آپ ان کے اس طرح ذاتیات پر تو نہ جائیں. آپ جو شخص سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینل جو شراب کے نشے میں دھوت رہتا ہو, جو ایجنسیوں کے پے رول پہ ہو, کبھی پی ایم ایل این کا سرکاری یا ذاتی ملازم ہو, عباسی صاحب ٹی وی کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پر ہر کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے. میں کیوں نہ کروں یار, آپ جب ساری چیزیں سامنے. بہرحال میں نان سیریس آدمی ہے, لیو ہم چھوڑ دیں. ہم انسانوں کے مناظروں کا چیلنج جواب دیں گے, لیکن جس کی شکل یا جس کا حلیہ جو اپنے آپ وجود پہ انصاف نہ کر سکتا ہو, ایسے شخص کے چیلنج کا جواب دیں. وزیر اعظم صاحب نے رائے فرار اختیار کی, نواز شریف صاحب میں صلاحیت ہوتی تو وہ چیلنج قبول کرتے. میاں صاحب نے چیلنج قبول نہیں کیا. آئی ڈی پیز کو چھوڑ کے, ملک کو اس حالت میں چھوڑ کے عمر پہ چلے گئے. وہ نفلی عبادت کی, لوگ یہاں فرائض میں غفلت برتی جا رہی ہے, فرض چھوڑ کے ایک نفل عبادت کرنے چلے گئے. یہ تو ان کا ویژن اور سوچ ہے. اب اس میں بھی آپ کا فتویٰ چلے گا. چلے اس کا جواب وہ دینے کے لیے تیار ہیں. مجھے بتائیں, مجھے بریک پر بھی جانا ہے, میں چاہوں گا اس سے پہلے اندلیس صاحب کے پاس بھی آئیں. یہ بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے طاہر القادری صاحب خود, اور ان کا یہ انقلاب فتنہ ہے, کسی اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور فتنے کی سزا بھی سب کو پتہ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ عوامی تحریک کیا جواب دیتی ہے؟ دیکھیں پوری قوم جانتی ہے کہ کون فتنہ ہے اور کون فتنہ نہیں ہے. کون دہشت گردوں سے مذاکرات کی پینگیں بڑھانے والا وہ فتنہ ہے, یا دہشت گردی کے فتویٰ دینے والا فتنہ ہے. دہشت گردوں کو فنڈنگ کروانے والا سعودی عرب سے فتنہ ہے, یا دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے والا اور فوج کے حق میں حمایت کرنے والا فتنہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا انقلاب 10 نکاتی ایجنڈا آئین سے 1 انچ بھی باہر نہیں ہے. ایک طاہر اشرفی تو کیا 100 طاہر اشرفی آ جائیں, نون لیگ کی ساری کیبنٹ آ جائے, میں عمر ریاض عباسی اکیلا آتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایجنڈا لے کر, مجھ سے کسی بھی چینل پہ آپ کے پروگرام میں ان کا کوئی بھی لیڈر مناظرہ کر لے, 1 انچ بھی انقلاب غیر آئینی اور غیر قانونی ثابت کر دیں, میں اپنے گلے میں پھندا ڈالوں گا پوری قوم کے سامنے. ثابت نہ کر سکے تو پھر اپنی سزا خود تجویز کریں گے. فی الحال تو سید زعیم قادری سے ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے کوشش کریں گے. اندلیس صاحب یہ انقلاب پر آپ انقلاب پر کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایجنڈا سامنے ہے. اچھا سر, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اوپن کوئی بھی آنا چاہے, قاف لیگ ہے, دیگر جماعتیں ہیں, سب کے لیے ہے, لیکن طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا, الیکشنز پر آپ صرف فوکس کریں, ایک بڑا ایجنڈا ہونا چاہیے. آپ اس انقلاب کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ سب سے پہلی بات اسامہ, میں زعیم بھائی کی ایک بات پہ ضرور کامنٹ کروں گی. انہوں نے کہا کہ اگر 10 لاکھ بندے ہو گئے تو تاریخی ہوگا, تو مینار پاکستان پہ بھی 2 دفعہ تاریخی ہوا تھا, اس سے پہلے کبھی اتنے نہیں ہوئے تھے, کیونکہ اس کے علاوہ 10 لاکھ نہیں, پہلے بھی تاریخ ہوئی تھی. اس سے پہلے مینار پاکستان میں کبھی اتنے بندے نہیں آئے تھے. میں اور بات جواب دے رہی ہوں. زعیم بھائی اگر میں بولوں, میں نہیں بولی, بہت سی چیزیں آپ نے دوسرا بیچ میں اربوں روپے کا بھی اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح خرچ کریں گے آپ؟ ایگزیکٹلی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو ڈر اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ان کے تو پٹواری ہوتے ہیں, خریدے ہوتے ہیں. ہمارے تو لوگ خود آتے ہیں, آپ نے خود دیکھا, آپ نے انٹرویوز لیے, لوگ خود آتے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں لوگ, دبئی سے آ رہے ہیں, UK سے آ رہے ہیں, صرف اور صرف آپ کو پتا ہے ووٹ ڈالنے بھی وہ آئے 1 دن کے لیے,
تو ہمارا جو سارا سب اپنی گاڑیوں پر آتے ہیں. ایبسولوٹلی تحریک انصاف کوئی گاڑیاں نہیں بس سے نہیں ارینج کرتے. یہ اسٹیج جو لگتا ہے انصاف جو ہوتی ہے وہ ایک بیسک فیسلٹی لنڈن جا کر پرووائڈ جو کرتی ہے. فنڈز لیے گئے ہیں پارٹی کارکنوں سے وہ کس لیے ہیں, وہ کس لیے استعمال اسامہ قاضی جی جو جمہوری طریقہ ہے پولیٹیکل پارٹی چلانے کا وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے لوٹ نہیں ہوتی. جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے وہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, چاہے واما ہو چاہے کوئی ہو, اور اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. کیونکہ یہ امریت کا طریقہ ہے اور ٹیکس پیئر کے پیسے لوٹ کے یہ ہر پارٹی چلاتے ہیں, اس لیے ان کو ان چیزوں پہ پتہ ہی نہیں. نمبر 1 سو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا اشتہار بھی جو آ رہے ہیں. یا آپ اس کا جواب ضرور دیجیے گا. نندی پور کا جو پروجیکٹ فیل ہوا ہے جس میں 1 میگا واٹ انٹر نہیں ہوا, اس پہ 1 ارب 60 کروڑ روپے کی ایڈورٹائزنگ لگی ٹیکس پیئر کے میں استعفیٰ دے دوں گا جی. اور خواجہ آصف صاحب اس پہ خواجہ آصف شیئر ہولڈر شیئر ہولڈر ہیں پاک جینکو کمپنی کے, جس کو کہیں ملا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے روزے جو الزام نہیں لگائے نا پروف ثابت ہے نا, یہ دیکھیں اس کے ساتھ سارے ڈاکیومنٹس بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں آپ لے کر آئے نا, اس میں بھی ثابت کر دیں, میں اس پہ بھی استعفیٰ دے دوں. اچھا دونوں کا جواب دونوں پہ استعفیٰ دے دوں. یہ پٹواری جو آپ لے کر آتے ہیں اس سے آپ کی خوفزدہ یہ اربوں روپے آپ جو کہہ رہے ہیں, اور ان کا مناظرے کا بھی انواز اور آپ نے کچھ اور بھی پوچھا تھا انقلاب کے بارے میں. جی جی نہیں میں نے جواب بھی دینا, میں نے بریک کے بعد جواب لے, میں بریک کے بعد جواب دینے نہیں ہے, میں نے کچھ سوال بھی کرنے ہیں. بالکل آپ کیجیے گا, مجھے بریک لینی ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے. اندلیب صاحبہ انقلاب کا جواب دینا چاہ رہی ہیں, زعیم قادری صاحب نے بھی بہت سی باتوں کے جواب دینے, کہیں مت جائیے. بریک کے بعد ہم ملیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز آر ملتے ہیں بریک کے بعد. پاکستان کے ماضی کے سانحات اور حادثات کا اثر ہے شاید, کوئی درست سمت بھی قدم اٹھائے ہمیں سازش ہی محسوس ہوتی ہے. کیا قسمت پائی ہے. بریک سے پہلے اندلیب صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ تبدیلی کی بات کیوں کی جا رہی ہے, انقلاب کا حصہ ہم کیوں نہیں بن رہے, اس کا وہ جواب دیں گی. اور سید زعیم قادری صاحب نے بھی بہت سی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, ان کا بھی جواب دیں گے. اندلیب صاحبہ مختصراً انقلاب کا حصہ کیوں؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیلٹ لینا ہے, بلٹ نہیں. اور بیلٹ جو ہے وہ اگر صحیح نہ ہوا تو جمہوریت نہیں ہوتی. جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے صاف اور شفاف انتخابات. اور جو قادری صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بلٹ آئے گا. دیکھیں میں ان کی کامنٹ نہیں کر سکتی, وہ تو ان سے پوچھیں, میں تو اپنی پارٹی کا موقف دیتی ہوں. دوسری بات کیا ہے کہ یہ بار بار جو کہتے ہیں جی جمہوریت ڈی ریل ہوگی, تو جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے اپنی پرفارمنس سے اور اپنی حرکتوں سے اور کرتوتوں سے. اب یہ ہمیں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون سی قوت, تو ایک تو پہلی بات ہے کہ ضرب عصب ہو رہا ہے اور یہ ہم سارے فوج کے ساتھ ہیں, اور یہ امپلائی کرتے ہیں کہ فوج یہ کرانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی فوج بیچ میں, اور آپ نے خود کہا ہے کہ بریگیڈیئر ایم آئی کے نے دھاندلی کی ہے. یہ کیا فیکٹس کو تو اس طرح نہ کریں اسامہ صاحب. ایجنسیوں پر تو عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بریگیڈیئر ایم آئی کے انجنوں نے دھاندلی کی, ان کا ججز بیٹھے ہوئے تھے. تو سر انہوں نے بریگیڈیئر ایم آئی کا الزام دیا کہ فوج نے دھاندلی کی ہے. آپ ایکسپریس نیوز کا خانزادہ کا پروگرام نکال لیں اور سما کا پروگرام نکال لیں. عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ ان ریکارڈ کہا میں استعفیٰ دے دوں گا اگر عمران خان صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ بریگیڈیئر ایم آئی کے نے بیٹھ کے دھاندلی کر کے نواز شریف کو اقتدار دلوایا ہے. انا وہ گئے, فرسٹریٹڈ ہیں, نظر نہیں آ رہا کچھ کے آگے کچھ کر پائیں گے. 1.5-2 ارب روپے خرچ کے ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہے کہ 50 سے 60 پٹواریوں کے جلسہ میں نے انہوں نے کہا تھا کہ اتنا ضرور کیا ہے کہ جب دھاندلی ہو رہی تھی انہوں نے روکے نہیں, فوج نے روکا نہیں, اس کو چپ کر کے بیٹھے. اس طرح کرتے ہیں, اس پہ بات رکھ لیتے ہیں. یہ کہہ رہی ہے عمران خان نے نہیں کہا, یہ سیکرٹری اطلاعات سے استعفیٰ دے دیں گی اگر عمران خان کی ثبوت میں نہ پیش کر سکا کہ انہوں نے بریگیڈیئر کے ایم اے کا کہا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے, اور میں ایم پی اے شپ سے استعفیٰ دے دوں گا اگر عمران خان صاحب نے نہ کہا. ٹھیک ہے جی, ایبن صاحب استعفیٰ لیں گے آپ. عمران خان صاحب نے کہا میں ٹیپ دکھا دوں گا ٹی وی پہ, آپ یہ میری بڑی بہن ہے, میں زبردستی لے لوں گا ان سے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ 1.5 سے 2 ارب روپے خرچ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. خدا نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی کہ آپ 50 کروڑ روپے یا 20 کروڑ روپیہ اس میں سے آئی ڈی پیز کے لیے دے دیں. پی ایم ایل این کے ایک ایم پی ایک ایم این اے سینیٹر نے دیے, ان کے کسی ایک نہیں. میری باری نہیں, لوگ اپنے آپ کی باری میں میں نہیں بولا. آئی ڈی پیز کو پیسے دیں یا ادھر نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھ لیجئے گا جو بسیں آ رہی ہیں تو ان لوگوں کو اچھا ٹھیک ہے لوگ آ رہے خود,
اگر یہ لوگوں کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ ان کے کہنے پہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں, تو کیا یہ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے 1 کروڑ روپے جو تم خرچ کر رہے ہو فلانے صاحب اور فلانے صاحب, اس میں سے 20 لاکھ روپیہ آئی ڈی پیز کے لیے دے دو اور 80 لاکھ جلسے میں خرچ کر لو. یار فار گاڈ سیک, آپ کاش یہ مہم جو چلا رہے ہیں سیٹوں کی اور الیکشن کی, کاش آپ مہم چلاتے ہماری نااہلیوں پہ, ہماری ڈیلیورنس پہ, ہمارے کام نہ کرنے پہ. آج بھی اگر آپ چیخ رہے ہیں تو صرف سیٹوں کے حصول کے لیے. کتنے شرم کی بات ہے اسامہ کہ پالیٹکس آپ کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دی انٹیگریٹی آف دی نیشن. یہاں ثابت ہوتا ہے, یہاں نہیں اس طرح نہیں, پھر میں بولنے دوں گا, میں بولنے نہیں دوں گا, آپ کو جواب دے رہا ہوں. اس کا آپ نے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی پرفارمنس دیکھ لیجئے. کے پی کے کا چیف منسٹر کھڑا ہو کے کہتا ہے, مطلب اللہ معاف کرے وہ ثناء اللہ صاحب مذاقن کہا کرتے تھے کہ فلانا پلوان, میں نہیں کہتا, میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیں. آپ کہیں ہم 14 تاریخ کو الٹا دیں گے, حکومت الٹا دیں گے. یار از دس دا ڈیموکریٹک وے آف ڈوئنگ تھنگس؟ کل کو آپ آ جاتے ہیں سپوزٹلی, میں دوسرے دن یہ شروع کر دیتا ہوں کیا ہوگا اس ملک کا حال. سو فار گاڈ سیک, آپ سے کوئی نہیں ڈرا ہوا, آپ سے کوئی کانپا نہیں ہوا. ہم آپ کی منت کر رہے ہیں کہ پلیز آپ آئیے, ڈیموکریٹک نارمز اور کانسٹیٹیوشنل نارمز کے مطابق آئیے, اپنی بات کیجئے, جو کرنا کیجئے, لیکن ڈسٹرپٹ نہ کیجئے. اور کاش قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ 1.5 ارب روپیہ آپ آئی ڈی پیز پہ لگا دیتے ہیں اور ان کی بہتری. ایک اور سوال پوچھ لیں, کس ایم پی ایم این اے نے یا چیف منسٹر نے 1 روپیہ اپنی تنخواہ کا دیا ہے پورے پاکستان سے؟ پی ٹی آئی کے کسی ایک ایم پی اے نے, میرے ہر ایم پی اے نے, ہر سینیٹر نے, ہر وزیر نے, وزیر اعلیٰ نے, وزیر اعظم نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کیوں چیلنج قبول کیا؟ میں آؤں گا. چیلنج کس بات کا چیلنج ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ ہیں وہ چیلنج کرنا, ہم پولیٹیکل لوگوں کا چیلنج قبول کرتے ہیں. آئے آپ اس کو سیاسی جماعت نہیں, ہم نہیں سمجھتے جب تک وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, آئیں گے نہیں, الیکشن جیت کے آئیں, ہم ان کا ہر چیلنج قبول کریں گے. آئیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ڈیموکریٹک نارمز. عمر صاحب آپ نے سنا, چلیں ہم حاضر ہیں. جی اندری صاحب, ایک کہاوت ہے empty vessels make much noise. جب آپ خالی ہوتے ہیں تو آپ شور مچاتے ہیں. نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کبھی نندی پور کی بات کرتی, سوال آپ سے آئی ڈی پیز کا پوچھا جاتا ہے, بات اب نندی پور کی کرتی ہے. وہ پیسے ہم نے آئی ڈی پیز کا میں آپ کو نہیں, وہ نہیں دینے. یہ ابھی کل کی رپورٹ ہے اور آج کا بیان ہے ان کا. عمران خان صاحب نے کتنے پیسے دیے ہیں, یہ بتائیں مجھے. پیسے دیے وہ پہنچے ہی نہیں. ہمارا آئی کے فاؤنڈیشن اور ہماری ساری کی ساری پارٹی عمران خان صاحب سمیت 60,000 ٹن گندم کل دے کے آئے ہیں یار, ہم خود دے کے آئے ہیں پنجاب سے. ان پیسوں دے کے آئے, کس کو دے کے آئے بتائیں, آئی ڈی پیز کو, کس کو دے کے آئے؟ گورنمنٹ کو تو نہیں ملے, کس کو ملے؟ کیوں دینے ہیں یار, تاکہ آپ کھا جائیں. لوگوں میں تقسیم, اصل تو آپ کی ساری آٹے کی ملیں آپ کی. کہاں گئے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی ہیں, ساری آٹے کے ہم ملے, پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی ہیں, کہاں جائیں گے وہ؟ ہم لوگوں کو دے کے آئیں گے یار. اگر ہم نے پیسے نہیں اپنے پیسے, سر ہم نے, میں نے اپنی تنخواہ دی ہے نا یار, خالی برتن جھکتا تو میں بھی بڑی کر لوں گا. آپ نے کیا دیا عمران خان نے کیا دیا؟ مجھے پوچھ کے بتائیں سر کہ پی ٹی آئی کے کس آدمی نے 1 روپیہ دیا ہے اس کے لیے؟ نہیں دیا کسی نے. میں نے اپنی تنخواہ دی ہے, ہر ایم پی اے نے اپنی تنخواہ دی ہے. ہم نے کپڑے وہ کہہ رہے ہیں میں نے دیا ہے, تو مجھے جواب دیں. آپ ایک لسٹ میں ہے کہ اس نے اتنا دیا, ان کے پاس تو جواب ہوتا ہے. چپ تو کریں. چل ایک منٹ اس کا جواب. سب سے پہلی بات یہ کہ پوری ہماری کے پی کی جو کیبنٹ ہے اس نے دیا, اس کے علاوہ آئی کے ایف فاؤنڈیشن یہ دیکھیں نا, میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں نہیں دیے ہوں گے, وہ کہہ رہی ہے یار ثابت کر دیں کہ ایک ایم پی اے, ایک ایم این اے نے اپنی تنخواہ جو ہے وہ آئی ڈی پیز کو دی ہے, اکراس دا بورڈ سب نے دی ہے, یا ایک نے دی ہے. آپ اخبار میں دیکھیں یہ اشتہار لگا دیتے سوشل, یہ سوشل میڈیا پہ ایسے بڑے اشتہار لگاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ڈاکومنٹس آپ لے آئیے گا, پروگرام میں بلائیں گے, ڈاکومنٹس لے آئے گا, اس ایم پی نے دے دیا. نہیں عمر صاحب پلیز, عمر صاحب سے پوچھ رہے ہیں یار, اب ان کے پاس کچھ نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, اس پہ بحث کر لیں, علیحدہ پروگرام کر لیں. اتنا جھوٹ سب سے جھوٹ بول رہے ہیں. عمر عباسی صاحب, عمر عباسی صاحب یہ آپریشن کے شدید خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ سبند کر کے پہلے آئی ڈی پیز کو ڈیلیور کیا جائے. نہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ سے کیوں مناظرہ کیا جائے؟ آپ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. زعیم قادری سمجھتے ہیں آپ الیکشن لڑتے نہیں, آپ سے کیوں ایک وزیر اعظم آ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرے, آپ کے ساتھ مناظرہ کرے؟ آپ پہلے الیکشن تو لڑیں, آپ الیکشن پروسیس کو ہی نہیں مانتے اور اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, تو کیسا مناظرہ, کیسا چیلنج؟ دیکھو اسامہ بھائی, امید ہے مجھے موقع دیں گے, آپ کباب میں ہڈی نہیں بنائیں گے مزید. جی جی پلیز, میں آپ کا مشکور ہوں گا.
دیکھیں آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی. ڈیموکریسی کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا گلو کریسی، شریف کریسی، فیملی کریسی اور لوٹا کریسی. یہ 4 عناصر ہوں تو مرتے ہیں عوام. یہ سچویشن ہے آج. آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ بھی ہیں، آپ نے بھی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. ایک کمپلیٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے، ایک ڈیفیکٹو ہوتی ہے جسے فلاٹ کہتے ہیں، ایک ہائیبریڈ ہوتی ہے، اور چوتھی اب گلو کریسی کی ٹرم پولیٹیکل سائنٹسٹ اس میں ایڈ کرے گا. یہ میرے سامنے ابھی رپورٹ ہے یو این او کی. شاہ صاحب میری بات سن کے تامل سے پھر جواب دیجئے گا. اس رپورٹ میں ہے کہ 50% پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور اگلی بات تعلیم، صحت. اچھا لیول نہیں ہے میرا کہ میں اس بات کا جواب دوں. اس جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی، جیسی بھی ڈیموکریسی ہے، اس کا حصہ تحریک انصاف بھی ہے. ساری پاکستانی جانتے ہیں ایم کیو ایم بھی اسی کا حصہ ہے، اگرچہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے. سوائے آپ کے اور کوئی انقلاب کی اس طرح بات نہیں کر رہا. جی آپ اپنی بات پوری کریں عمر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 50% پاکستانی خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ یو این او کی ہے. اور پاکستان تعلیم، صحت، روزگار، انصاف میں آپ کی نظروں سے گزری ہوگی وسطی افریقیائی ممالک سے بھی پیچھے ہے. اور ان کی غربت کی تعریف دیکھیں کہ $2 یومیہ جو کماتا ہے، یعنی ماہانہ 6000 روپیہ. میں دعوے سے کہتا ہوں شاہ جی کو کہ جس گھر میں 3 سے 4 افراد رہتے ہیں، یہ 30,000 میں مجھے صرف کچن کا بجٹ بنا کے دے دیں، ان کے وزیر خزانہ بنا کے دے دیں. لوگ جو خودکشیاں خودسوزیاں کر رہے ہیں، آج وہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ڈیولوشن پلان ہے اور یہ مسائل دور کریں. مجھے بات کرنے دیں نا، اپنے موقع پہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں. جی مجھے بات تو کرنے دیں نا. الیکشن لڑ کے آپ حکومت بنائیں، آپ الیکشن لڑ کے حکومت بنائیں، مسائل دور کر دیں. دیکھیں یہ ایسا سیاسی نظام ہے جس میں انتخابی اصلاحات نہیں ہوئی، اپوزیشن حکومت سب نے مانا کہ دھاندلی ہوئی. یعنی ایسا تالاب ہے، سب مانتے ہیں گندا پانی ہے، لیکن نہ اس کو پیوریفائی کرنا ہے نہ ریپلیس کرنا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا ایجنڈا غریب کا ہے، مزدور کا ہے، کسان کا ہے، ڈگری جلانے والے طالب علم تحریک کا ہے. انصاف کا کوئی انداز غلط ہوا، تحریک انصاف اس طرح کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. اس مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ فرق بتا دیں کیا ہے. آئین میں تو 20 ترمیمیں ہوئی ہیں، قانون میں کبھی کوئی غریب کے لیے کوئی ترمیم ہوئی ہے؟ آئین کیا ہے، دستور کیا ہے؟ وہ حکومتی معاملات چلانے کی بات کرتا ہے. قانون جو ہے وہ عوام سے ڈیل کرتا ہے. آرٹیکل 3 عمر صاحب مجھے بتائیں انقلاب کیسے آئے گا؟ کیا سڑکوں پر روزگار، مجھے بتائیے انقلاب کیسے آئے گا؟ سڑکوں پر دھرنا دینے سے کس کے گھر میں روزگار ہے؟ مجھے بتائیں سیاسی میرا سوال سنیں نا، مجھے بتائیں انقلاب کیسے آئے گا؟ سڑکوں پر آئے گا، دھرنے دینے سے آئے گا؟ عمر صاحب میرا سوال سن لیں، انقلاب کیسے آئے گا؟ سڑکوں پر دھرنے دینے سے آئے گا یا پولیٹیکل سٹرگل سے آئے گا، سیاسی جدوجہد سے آئے گا؟ 1 کروڑ لوگوں کی رائے کو 18 کروڑ کی رائے پہ کس طرح مسلط کر دیا جائے وہ جی اور وہ ان سے بھی پوچھ لیں جو ہے وہ جبر، ریاستی دہشت گردی، جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں گولیاں ماری جائیں، یہ جمہوریت کا نقشہ ہے. جب کوئی ماں اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دے، اسے جمہوریت کہتے ہیں. تو پھر آپ مت کہیں نا کہ آپ ڈیموکریٹ ہیں یار. میں اپنے بچے کو مار دے، یہ جمہوریت ہوتی ہے. آج میں بتاتا ہوں کیسے آئے گا. یہ کیسے بہتر؟ عمر صاحب باتیں آپ کی ساری درست میں مان رہا ہوں، میرا سوال تو سن لیں. مجھے دوسرے مہمانوں سے بھی بات. خواتین کی تنظیمیں، سول سوسائٹی، مائنورٹیز، تھڑے والا، کسان، وہ سارے میسج ڈپرائیو طبقات جنہیں نورا کشتی کی حکومت نے میری گزارش سن لیں، گزارش سن لیں. آج وہ اپنا حق چھینیں گے جیسے عوامی تحریک نے پاکستان بنایا، کس طرح چھینیں گے؟ ایسے عوامی تحریک پاکستان بنائے گی زبردستی. نہیں، نیا پاکستان تو تحریک انصاف بھی بنا رہی ہے، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن کس طرح؟ وہ ان کو تو وہ جمہوری فورس مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہی نہیں جمہوری فورس. یہ انقلاب جو ہے اس کا کوئی ایجنڈا نہیں سمجھ آ رہا. کیا کریں گے آپ؟ کیا جا کر دفتروں میں ان کو نکال دیں گے، پارلیمنٹ میں سے سڑکوں پر آ کر دھرنا دیں گے؟ کب دیں گے؟ کس طرح ہوگا؟ یہ بھی کچھ سمجھ آ رہے ہیں. مسائل جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ہیں، درست ہے یہ بات، لیکن اس کا حل کس طرح ہوگا؟ ایک حل تحریک انصاف پیش کرتی ہے، اس کا آپ حصہ نہیں بن رہے ہو، آپ کہتے ہیں ان کی محدود ہے، ایک سوچ کہہ لیں یا ایجنڈا کہہ لیں. آپ پورے انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ کس طرح آئے گا؟ کیا زبردستی لے آئیں گے یا کسی کو اس نظام کا حصہ بنتے ہوئے لے کر آئیں گے؟ کیسے آئے گا یہ تو بتائیں نا، کب آئے گا؟ دیکھیں کب نہ پوچھیں، یہ بتائیں آئے گا کس طرح. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا احتجاج ہو تو انہیں غیر جمہوری لگتا ہے، تو یہ جب وابڈا کیے دفاتر چلائیں اور اپنی سرکاری مشینری پچھلے دور میں استعمال کریں وہ جائز، افتخار چودھری کی بالی کے لیے لانگ مارچ کریں جائز، وہاں پہ جو اربوں کی فنڈنگ ہو وہ جائز. دیکھیں ہمارے ساتھ پسے ہوئے طبقات کھڑے ہیں، یہ انقلاب قادری صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ ویل آف ہیں.
انقلاب اس بیچارے مزدور کی ضرورت ہے جسے اس کا حق مزدوری نہیں مل رہا. انقلاب اس ٹیلنٹ نوجوان کی ضرورت ہے جو ڈگری پھاڑنے اور جلانے پہ مجبور ہے. انقلاب اس بہن اور بھائی کی ضرورت ہے جسے تعلیم نہیں مل رہا. آج وہ لوگ کھڑے ہیں بابا صاحب اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کیسے آئے گا کہ انشاءاللہ پرامن طریقے سے آئے گا, نان وائلنٹ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں لوگ 2 کروڑ نمازی جب سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کا مینڈیٹ ایسے ہی ڈساؤنڈ پائیں گے. اب انشاءاللہ تعداد 7 سے 8 کروڑ تک پہنچنے والی ہے, بے فکر رہیں. یار میں بھی نمازی ہوں, میں تو 2 کروڑ نمازی سڑکوں پر ہوں گے, 7 سے 8 کروڑ تعداد ہونے والی ہے. چند دنوں کی ہنسی ہے, پھر سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. خوب ہنس لو. مجھے کسی کے باپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی کے باپ کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے سلاخوں کے پیچھے جاتے. ذرا آرام سے ماشی صاحب, میں چور ڈاکو نہیں ہوں. قاضی صاحب کوئی زبردستی تھی نا جی, اس طرح تھوڑی ہوتا کسی کی. آپ ظالموں کا ساتھ نہ دیں. میں آپ کا بہت تعظیم کرتا ہوں باسی صاحب, بہت تعظیم کرتا ہوں آپ کی بھی. آپ میں کلوزنگ جی انشاءاللہ میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. 20% آئی ڈی پی اور خان صاحب اپنی مہینے کی تنخواہ دے دیں. بہت شکریہ. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نیوز آور میں بریک کے بعد ملیں گے, نیوز آور میں بریک کے بعد ملیں گے. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے نواز حکومت سے اپنا دست تعاون نہیں کھینچا. پیپلز پارٹی کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. وفاقی ضلع اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کو 14 اگست کے دن دھرنا نہ دینے پر قائل اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کیا ہے. پرویز رشید ان کا یہ کردار نہ صرف خود سراہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں وزیر اعظم بھی خورشید شاہ کے معترف ہیں. خورشید شاہ نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو ریلیف عمران خان سے دلوایا ہے, یہی کام ماضی قریب میں نواز شریف پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے کرتے رہے ہیں. ورنہ کئی بار ایسا ہوتا دکھائی دیا کہ جیسے حکومت اب گئی کہ اب گئی, کبھی تار القادری تو کبھی میمو گیٹ. پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے چیلنج بنائے جاتے رہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اس اشتراکی تعاون کو جمہوریت پسند ستائشانہ نظروں سے دیکھتے ہیں, جبکہ ماضی میں عمران خان اس تعاون کو مکمکا کا نام دیا کرتے تھے. اسی مکمکا پالیسی سے متعلق عمران خان کے ڈھنڈورے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو شدید دھچکا لگا اور عمران خان کو انتخابی سیاست میں جگہ مل گئی. آصف زرداری جو حالیہ دنوں میں کھل کر وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں بولے, سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کا یہ اقدام بھی نواز شریف کی سیاسی امداد ہی تھا. سوال یہ ہے کہ آصف زرداری موجودہ حالات میں نواز شریف کی سیاسی امداد کب تک جاری رکھیں گے, اور کیا اس کے بدلے میں وہ جانتے ہیں کہ ان کو بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے. اس پر بات ہوگی سابق مملکت جناب آصف علی زرداری کے سیاسی مشیر ڈاکٹر قیوم سمرو سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کب تک آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت کو بچاتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے اس کی بہت بڑی قربانی ہے. اس کے ورکروں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور اس جمہوریت کی خاطر, ملکی بقا کی خاطر, پارلیمنٹ کی بالادستی کی خاطر اور آئین کے تحفظ کی خاطر پیپلز پارٹی کی ساری قربانیاں آپ کے سامنے ہیں, پوری قوم کے سامنے ہیں. اور اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شہید کا خون بھی شامل ہے. تو ہم تو دیکھیں, ہم نے جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دے کر کے, بہت بڑی تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی. یہ جمہوریت اس ملک میں جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آئی ہے. پوری دنیا, پوری قوم. تو آپ جمہوریت کی بقا کے لیے نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کے جواب پہ آ رہا ہوں. تو یہاں پہ جو بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جمہوریت کے تحفظ کے لیے, جمہوریت کے بچاؤ کے لیے, جمہوری اداروں کے تحفظ کے لیے اپوزیشن کا ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن کی بہت بڑی پارٹی ہے, لیکن ہمارا مقصد, ہم سمجھتے ہیں, ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اگر یہ جمہوری سسٹم رہے گا, اگر جمہوریت رہے گی, اگر جمہوری نظام رہے گا تو اس ملک کی بقا اس سسٹم کے اندر ہے. اس ملک کی سالمیت
اس جمہوریت کی بقا سے ہے، اس ملک کی اور اس جمہوریت میں اچھا ملک کے لوگوں کی معیشت کی بہتری، لوگوں کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانا، لوگوں کی معاشی حالات کو بہتر بنانا اسی جمہوریت میں ہے۔ تو ہم اصولی طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں بیانات پھر کیوں دیے گئے ہیں آصف زرداری کی جانب سے؟ میں آ رہا ہوں، میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں، میں اصولی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پہ ہمارا ایمان ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حالیہ میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے یہ بیان دیا، یہ وقت اور حالات کے تحت بہت ضروری تھا اس بیان کا دینا، اس لیے اب دیکھیں میں اب آپ کے سوال کا دوسرے حصے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے، ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کی سالمیت کے لیے، ہم نے قربانیاں دی ہیں ملک کے استحکامت کے لیے۔ اب ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے لیے یا اس کی ذاتی ہم نے ان کی ذات کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، ہماری پوری جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے، اور ہمارا جو ان کے ساتھ میثاق ہوا تھا، جو ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہوا تھا اور ملک میں جمہوری اداروں کی بقا کے لیے ہوا تھا۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے سوال کے اب میں آ رہا ہوں، یعنی زرداری صاحب نے جو حمایت ہے عمران خان کی صرف بیانات کی حد تک کی ہے، ان کے ساتھ کوئی چلیں گے نہیں، یعنی بات کے لیے یا ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے جس سے کسی کا خطرہ ہو حکومت کو؟ اسامہ صاحب میں ابھی اسی آپ کے اس سوال کے جواب میں آ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ بیان کیوں دیا۔ ہم زرداری صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جمہوریت کے تحت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے پاکستان میں، تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت وہ بہت شکریہ جمہوری انداز میں نواز شریف اپنی حکومت نہیں چلا پا رہا ہے، اس لیے کہیں بادشاہت نظر آئے گی تو اس پر تنقید بھی ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے مشیر، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی خاطر نواز شریف صاحب کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نفرت اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔